औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नो फ्रेंड हार्ट डिजीज़, हैव ए फ्रेंड नो हार्ट डिजीज़। आज इसके ऊपर बात करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ रिश्ते होते हैं। हर रिश्ता अपनी जगह पे बड़ा खूबसूरत होता है। कुछ रिश्ते जो हैं अल्लाह की तरफ से हैं, कुछ दुनिया में हम बनाते हैं होते वो भी अल्लाह की तरफ से हैं। आपने देखा होगा कि ब्लड रिलेशनशिप है। भाई होते हैं, बहनें होती हैं, माँ होती है, बाप होता है, चचा होते हैं, ताया होते हैं, मामू हैं, नाना है, दादा है, दादी हैं, नानी हैं। ये रिश्ते क्या है? ये अल्लाह की तरफ से बनाए हुए हैं। इनका ताल्लुक ब्लड के साथ है। फिर उसके बाद जब हम दुनिया में आते हैं तो यहाँ पे हमें इंटरेक्ट करना होता है, हम तालीम हासिल करते हैं, हम खेलते कूदते हैं, हम उसके बाद जॉब में चले जाते हैं। तो मुख्तलिफ रोल में हम फिर रहे होते हैं दुनिया के अंदर, और वो जो रोल हैं उनके अंदर हमारे कुछ फिर रिश्ते बनते हैं वो भी कुदरती रिश्ते, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो रोल अल्लाह ने बनाए हुए हैं। रोल, ये सिस्टम जो है सारा जो चल रहा है ये अल्लाह का बनाया हुआ है, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है। तो उसके अंदर आप देखिए कि हमारा जो सबसे पहला रिश्ता बनता है वो बचपन में जो हमारे साथ खेलता है, जिसको हम कहते हैं कि वो मेरा लंगोटिया दोस्त है। यानी इसका मतलब ये है कि उस ज़माने का है कि जब बहुत छोटे थे और कोई ये ख्याल नहीं होता था कि कितने कपड़े पहने कितने नहीं पहने, तो उस वक्त का दोस्ती है वो, उसको लंगोटिया दोस्ती कहते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि एक दोस्ती आती है कि जब हम स्कूल में चले जाते हैं। स्कूल के अंदर हमारे क्लास फेलोज, अब क्लास फेलोज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कईयों के साथ हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। फिर आपके अपने जो कज़न्स हैं, अपने बहन भाई हैं आपके, ये भी आपके उनमें से उनके साथ भी दोस्ती बढ़ जाती है आम तौर पे, और उनमें से कई बहुत क्लोज हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम जब स्कूल से यूनिवर्सिटी से फारिग होके हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम किसी जॉब पे जाते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, तो वहाँ पे हमारे कोलीग्स हमें मिलते हैं। उनके साथ, उनमें से कईयों के साथ हमारी बड़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर आप देखिए कि अगर आप बिज़नेस करते हैं तो ज़ाहिर बिज़नेस में आप इंटरेक्ट करते हैं मुख्तलिफ लोगों के, तो एक दूसरे की आदत बात पसंद आती हैं, तो उनके साथ दोस्ती हो जाती है। हज पे जाते हैं, वहाँ पे इकट्ठा एक ग्रुप जाता है, तो वहाँ पे उनके साथ किसी एक दो के साथ दोस्ती गहरी हो जाती है। सो मुख्तलिफ मौके जहाँ भी इंसान इंटरेक्ट करता है किसी भी शक्ल में, वहाँ पे दोस्ती का इम्कानात होते हैं। अब उनमें से कुछ दोस्तियाँ बड़ी गहरी हो जाती हैं, कुछ दोस्तियाँ बेगर्ज होती हैं, कुछ हम बाज़ाहिर कह रहे होते हैं दोस्त हैं, लेकिन हम दोस्त होते नहीं हैं। हम दुनियावी गर्ज के तहत कि अगर मैं किसी बड़े ओहदे पे बैठा हूँ या किसी ऐसे मुकाम पे हूँ या फिर कोई और सूरत हाल है जिससे कि मैं किसी को फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ या किसी को नुकसान पहुँचा सकता हूँ, तो फिर मेरे कई दोस्त बन जाएंगे ना। अच्छा, वो फिर पता चल जाता है कि जब आपकी वो सीट आपके पास नहीं रहती, आपका वो स्टेटस नहीं रहता, आपकी अथॉरिटी आपके पास नहीं रहती, तो फिर उसके बाद वो आहिस्ता से पीछे हट जाते हैं और फिर एक स्टेज आती है कि आपको याद भी नहीं करते। तो वो दोस्त नहीं होते, एक्चुअली जानते बूझते हैं एक दूसरे को बस, और सलाम दुआ है इसको कहते हैं। तो वो हज़ारों के साथ होती है, बाज़ का सैकड़ों के साथ होती है, और हर की होती है। लेकिन दोस्ती, अगर ज़िंदगी में आपको एक भी दोस्त मिल गया, आप खुशकिस्मत तरीन हैं। एक मुकाम पे एक शख्स जो था हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहने लगा कि या रसूलल्लाह, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे ऊपर कुस्म पुरसी का बहुत बड़ा गलबा है। तो आपने पूछा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? तो उसने कहा दोस्त तो मेरा है। तो फिर नबी पाक ने फरमाया कि फिर तुम गरीब नहीं हो सकते। अगर तुम्हारा एक भी दोस्त है तो तुम गरीब नहीं हो सकते। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो खूनी रिश्ते हैं, भाई हैं, बहनें हैं, वालिदैन हैं, जो भी रिश्ते हैं खूनी, उनमें एक अट्रैक्शन होती है, जुदा नहीं हो पाते। किसी ना किसी मौके पे, शादी पे, गमी पे, कहीं ना कहीं आपने फिर सामने आ जाना है।
جبکہ بعض کا جو دوستی دنیاوی دوستیاں ہوتی ہیں اگر ختم ہو گئی ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر آپ عمر بھر بھی آپ کا آمنا سامنا ہی نہ ہو. لیکن ان رشتوں کے ساتھ آپ کئی بار کمفرٹیبلی اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، اپنے سیکرٹس جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور ان سے آپ کے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی رائے لینا چاہتے ہیں، وہ نہیں کر پاتے. ویئر ایز کہ وہ رشتہ جو دوستی کا آپ نے خود بائی آپشن بنایا ہے، اپنی مرضی سے بنایا ہے، کسی سے اٹریکٹ ہو کے وہ آپ سے اٹریکٹ ہوا، یا تو ایسی صورت میں کیا ہے آپ کہ وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہر بات شیئر کر دیتے ہیں. اور پھر چونکہ اگر وہ آپ کا اچھا دوست ہوتا ہے، سنسیئر دوست ہوتا ہے، سچا دوست ہوتا ہے، وہ آپ کو ہر موقع پہ آپ کو اچھی رائے دے گا، کہیں مدد کر سکتے تو مدد کرے گا، آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا، آپ کو تنہا نہیں رہنے دے گا. اگر ایسا دوست آپ کو ایک بھی مل گیا تو سمجھ لیں کہ آپ کی دنیا بن گئی. اور اگر دنیا بن جائے تو میرے خیال کے مطابق جو میرا ویو ہے کہ دنیا بننے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم راہ راست پہ رہیں اور برے کاموں سے بچیں اور دنیاوی تکالیف سے بچتے بچاتے ہم اپنا ایک مدت جو ہے، جو ٹرانزٹ پیریڈ ہے اس دنیا کے اندر ہم نے رہنا ہے، وہ پورا کر لیں. تو اگر دنیا آپ کی بن گئی تو آخرت بھی بن گئی. کیونکہ اچھا دوست وہ ہے جو آپ کی دنیا بنائے گا. کس طرح سے بنائے گا کہ آخرت بھی آپ خراب نہ ہو. اگر وہ آپ کا اچھا دوست ہے تو وہ آپ کا دوست ہے، دشمن نہیں ہے. وہ نہیں چاہے گا کہ مرنے کے بعد جب نئی دنیا جہاں پہ آپ نے جانا ہے، جہاں جزا سزا ہونی ہے، جہاں جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، تو وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا دوست جو ہے وہ وہاں جا کے دوزخ میں جائے. وہ چاہے گا وہ جنت میں جائے. تو پھر کیا کرے گا؟ وہ اس دنیا کو آپ کے لیے ایسی بنائے گا کہ آپ کے جو اعمال ہیں وہ ایسے ہوں، ایسی آپ کی تربیت ہو کہ آپ کی اس دنیا سے آپ کامیاب جائیں اور گناہوں سے بچتے ہوئے جائیں، اور وہ دنیا جو ہے وہاں پہ آپ جنت میں جائیں. تو میرے ایک اچھے دوست ہیں، وہ مجھے کہا کرتے تھے، آج سے کوئی 3-4 سال پہلے بڑی فریکوینٹلی ہماری ملاقاتیں ہوتی تھی، اور مجھے کہا کرتے تھے کہ امتیاز صاحب میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی ہم ملا کریں، اسی طرح جنت میں ہم آپ سے رابطہ کیا کریں. کیونکہ اس وقت موقع ایسا تھا کہ آلموسٹ ڈیلی میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا، کبھی فون پہ کبھی ملاقات ہوتی تھی. تو ان کو شاید میں تھوڑا اچھا لگا، مجھے تو اچھے لگتے ہی تھے کیونکہ بڑے نوبل آدمی تھے، نوبل آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر کرے. تو وہ یہ کئی بار کہا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی ہم اس طرح آپس میں ایک دوستی کے طور پہ دوست ہوں اور ملا کریں. یہ ان کی محبت اور خواہش تھی، اور میری خواہش بھی ظاہر یہی ہے. اب رہا سوال، آج یہ بات چلی کیوں؟ آج میں نے سوشل میڈیا پہ ایک صاحب کی میں نے ٹیکسٹ دیکھا. تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے ہارٹ کا پرابلم ہو گیا ہے اور میں ایک ہاسپٹل، اسلام آباد کے ایک لوکل ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ ہوں، اور منڈے کو میرا پروسیس ہونا ہے اور مجھے وہ اینجیو پلاسٹی میری ہونی ہے، تو میرے لیے دعا کریں. تو مجھے ایسے خیال آیا کہ میں نے ان کو پھر ان کے ان باکس پہ لکھا. میں نے کہا مجھے لگتا ہے آپ کا کوئی دوست نہیں ہے. اگر آپ کا صحیح معنوں میں کوئی دوست ہوتا تو آپ کو دل کی بیماری نہ ہوتی. اور یہ حقیقت ہے. جس کا ایک بھی دوست ہوتا ہے اور اس کے پاس ہوتا ہے جس سے فوراً رابطہ اس کا ہو سکتا ہے، اس کو دل کی بیماری نہیں ہو سکتی. اگر ہوئی ہے تو اس کا مطلب پھر دوستی میں کوئی فرق ہے. یہ میرا تجربہ ہے، یہ میری اسٹڈی ہے، یہ میری آبزرویشن ہے. میں اس پہ پورا یقین رکھتا ہوں. اور کیونکہ جس کا دوست ہے وہ دل کا مریض نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ اس کا دوست ہے، اس کے پاس ہے، اس کے ساتھ ہے، فریکوینٹلی ملاقات ہوتی ہے. تو یقیناً اب میرا ایسا کوئی دوست ہو تو میں اگر کوئی سستی کرتا ہوں، میں ایکسرسائز نہیں کرتا، میں خوراک کا خیال نہیں رکھتا، تو وہ مجھے سمجھائے گا. اگر وہ میرا خیر خواہ ہے، خاموش نہیں رہے گا. وہ مجھے کہے گا امتیاز آپ یہ ایکسرسائز کیا کرو، آپ کرتے نہیں، اور مجھے مجبور کرے گا میں وہ ایکسرسائز کروں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے میرا جسم جو ہے ایکٹیو ہو جائے گا، میری چربی کم ہو جائے گی،
کولیسٹرول کم ہو جائیں گے. اسی طرح اگر میں پھل نہیں کھاتا، میں جنک فوڈ زیادہ کھاتا ہوں، میں مرغن غذائیں زیادہ کھاتا ہوں جس سے بیماری کا احتمال ہے، تو چونکہ وہ میرا دوست ہے، اس کو مجھ سے ہمدردی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں اس سے دور ہو جاؤں اور اس دنیا سے چلا جاؤں. وہ مجھے گائیڈ کرے گا، مجھے ہدایت کرے گا، مجھے موٹیویٹ کرے گا کہ بھئی، اور مجھے کہے گا یہ فروٹ کھاؤ، یہ غذا کھاؤ جو صحت مند ہوگی. میرے چہرے پہ اگر کوئی آثار ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میں سستی محسوس کر رہا ہوں یا جس سے کوئی بیماری کے آثار ہیں، میں بے شک چھپا کے رکھوں، وہ جان جائے گا، وہ میری نظریں پڑھ لے گا، وہ مجھے کہے گا کہ امتیاز کیا مسئلہ تمہیں بتاؤ. اور اگر میں نہیں بتاؤں گا مجھے قید کے اور حکم دے کے بتائے گا، پوچھے گا. تو جب میں بتاؤں گا تو پھر جو اس کے بس میں ہوگا وہ مجھے گائیڈ کرے گا. اس لیے میں نے ان کو کہا کہ جناب آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، اس لیے آپ کو یہ ہارٹ کی پرابلم ہوئی ہے. اگر دوست ہوتا تو یہ پرابلم نہ ہوتی. یقین کریں، میں یہ سارا جو میں نے تمہید باندھی ہے، اس کا آبجیکٹو ایک ہی ہے کہ میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں کہ اپنے آپ کو ایک تو ہلکا رکھیں. ہلکے سے مراد یہ کہ بوجھ نہ ڈالیں اپنے دماغ پہ، ٹینشن آپ کا شکار نہ ہو، سٹریس کا شکار نہ ہو. اور اس کے لیے میں نے میری کئی ویڈیوز پڑھی ہیں جس کے اوپر میں نے، بلکہ ایک ویڈیو ہے جس کے اوپر میں نے بتایا ہے کہ ایک سینٹینس کے اندر علاج ہے. تو وہ یہ چونکہ پھر لمبی بات ہو جائے گی، تو اس کے لیے آپ یوٹیوب پہ میری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو آپ جو ہیں دماغ پہ بوجھ نہ رکھا کریں، ہلکا رہا کریں. مسائل دنیا کے جو ہیں اس کے لیے کوشش کرتے رہا کریں کہ ان کا حل ہو جائے اور اچھے طریقے سے ہو جائے جتنی آپ کی استطاعت ہے. اور آپ کا کوئی ایسا اگر دوست ہے، آپ لکی ہیں، تو اس سے شیئر کریں، اس سے گائیڈنس لیں، اس کی رائے لیں. کیونکہ ایک اکیلا بندہ ایک سوچ رہا ہوتا ہے، جب دو سوچتے ہیں تو دو برین سوچ رہے ہوتے ہیں. اگر تین ہوں یا چار ہوں تو پھر سونے پہ سواگا ہے. تو اس کو شیئر کریں، کیونکہ وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہے، وہ آپ کا نقصان نہیں چاہے گا اور نہ ہی آپ کو بدنام کرے گا. کئی بار ایسے مسائل لوگوں کے آ جاتے ہیں، میں وکیل ہوں، میرے پاس کئی لوگ ایسے آ جاتے ہیں جن کے وہ جو راز ہیں اگر باہر نکل جائیں تو ان کا سوشل سٹیٹس، ان کی سوسائٹی کے اندر مقام، ان کی سوسائٹی کے اندر عزت، اس پہ حرف آتا ہے. تو جب وہ ایز وکیل، چونکہ ہم وکیل جو ہوتے ہیں یا جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، ہم کیا ہوتے ہیں؟ وی آر کسٹوڈینز آف سیکرٹس. تو جب وہ دل کھول کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہم ان کو جب مشورہ دیتے ہیں تو ان کے سیکرٹس ہمارے پاس ہی رہ جاتے ہیں، وہ کہیں اور نہیں جاتے. وی ڈونٹ ڈسیمینیٹ دی سیکرٹس اینڈ انفارمیشن آف پرسنل انفارمیشن آف اوور کلائنٹس. تو دوست جو ہے آپ کو مشورہ دے گا. اور ٹینشن میں اس لیے ہم رہتے ہیں کہ ہم خود اس کو زیادہ تر کریٹ کرتے ہیں. آپ کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی کرتا ہے، معاف کر دیں اس کو. اول تو اس وقت کرتے ہیں، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو رات سونے سے پہلے کر دیں، اور پھر اللہ سے اپنی بھی معافی مانگ لیں کہ مجھ سے کوئی گناہ، غلطیاں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو مجھے بھی اعلیٰ معاف فرما، تاکہ سوتے وقت 0 میٹر ہو کے سوئیں. آپ کے گناہ معاف کر دی، آپ نے دوسروں کے گناہ یا دوسرے کی کوئی زیادتی ہے معاف کر دی، اللہ سے آپ نے خود معافی مانگ لی کہ مجھ سے جو گناہ ہو گئے ہیں، زیادتیاں ہو گئی ہیں، تو یا اللہ معاف فرما. تو آپ اب 0 میٹر ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ ختم کر دیے ہیں. اور وہ جو رات ہم سوتے ہیں وہ منی ڈیتھ ہے. ہر رات ہمیں موت آتی ہے. ہم جب سوتے ہیں اور اس کے بعد جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں، جب تک گھڑی نہ دیکھ لیں. اور اس دوران کیا ہوا ہمارے کمرے کے اندر ہمیں نہیں پتا ہوتا. وہ ڈیتھ ہے، روز آتی ہے، روز موت کا مزہ چکھتے ہیں. تو 0 میٹر ہو کے سوئیں کہ ہو سکتا ہے کہ صبح جاگ ہی نہ آئے. کیونکہ عام طور پہ 70% تقریباً اموات جو ہیں، بلکہ زیادہ اس سے، وہ رات کو ہوتی ہیں، یا تو سوئے ہوئے ہوتی ہیں یا اچانک تکلیف ہوتی ہے اور وہ دنیا چلا جاتا ہے. تو آخری وقت سے پہلے معافی مانگے اور معاف کر دیں اور سکون سے سو جائیں. جب آپ نے کسی کو معاف کر دیا، ٹینشن ختم ہو گئی. جب آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی تو آپ کی اپنی ٹینشن بھی ختم ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ جب سوئیں گے تو بڑا سکون کے ساتھ سوئیں گے.
اور صبح جب اٹھیں گے تو فریش اٹھیں گے. فجر سے پہلے اٹھیے, اگر موقع ملے تو تہجد بھی پڑھیے, لیکن فجر تو ضروری پڑھیے نا. تو اٹھیں گے, فجر پڑھیں گے, پھر آپ واک کریں گے, ایکسرسائز کریں گے, پھر اس کے بعد آپ آ کے تیار ہوں گے, بریک فاسٹ کریں گے ہیلدی قسم کا, اور پھر اپنے جو بھی آپ کا پروفیشن اس پہ آپ جائیں گے. تو بڑی پیاری زندگی ہو جائے گی, ٹینشن اس میں کوئی نہیں ہوگی. اور آپ کے پیارے, آپ کے دوست, آپ کے اگر آپ کے بھائی آپ کے دوست بن سکتے ہیں تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو سلام کریں, محبت سے دیکھیں, ان کی دعائیں لیں. ایک آٹو پہ لگے ہوئے ہیں, 2 لوگ بیٹھے ہیں ماں باپ, وہ آٹو پہ دعائیں دے رہے ہیں. آپ نہ بھی کہیں, وہ مجبور ہے, انہوں نے دعا دینی ہے. کیونکہ جب آپ ماں باپ بنیں گے تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ وہ دعا کیوں دیتے ہیں ماں باپ. جب آپ ماں باپ بنیں گے پھر آپ کو اندازہ ہوگا, اس سے پہلے نہیں پتہ لگتا. تو اچھا دوست رکھیے, اچھے دوست کو حفاظت سے رکھیے, اس کو ضائع نہ ہونے دیں, اس کو دور نہ ہونے دیں. اگر کبھی کہیں کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے فوراً اس کو دور کریں. یہ جو دنیاوی دولتیں ہیں, دنیاوی خزانے ہیں, یہ سونا چاندی ہے, یہ جائیدادیں ہیں, یہ ہماری گاڑیاں ہیں, بلیو می, ایک اچھے دوست کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ نے اچھے دوست کو کھو دیا جو کئی سالوں میں بنتا ہے, تو یقین کریں کہ آپ کا فیلئر ہو گیا, آپ ناکام چلے گئے. دوستی کے رشتے کی قدر کیجیے, اچھا دوست بننے کی کوشش کیجیے. وفاداری, اونیسٹی, ٹرانسپیرنسی ہر معاملے کے اندر دوستی کی یہ پہلی شرط ہے. اس پہ کاربند ہو, اللہ تعالیٰ بھی پھر آپ کی مدد کرے گا. اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ جو ہے سچوں کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ منصفین کے ساتھ ہے. منصف بنے, ہر رشتے میں منصف بنے, جو انصاف کا تقاضا ہے اس کے مطابق ہر ایک کو ڈیل کریں. اپنی اولاد کو اس سے ڈیل کریں, بیوی کو, ماں باپ کو اور دوستوں کو, سب کے ساتھ انصاف کریں, اس رشتے کا انصاف کریں. تو اللہ تعالیٰ بھی ہم پہ انصاف کریں گے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.